अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया है। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए और उनके खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक फौज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम को तहवील में लिया है, जो जनरल रिटायर्ड फैज़ और एक सियासी जमात के दरमियान पैगाम रसानी किया करते थे। जबकि अडियाला जेल में मुबैना सहूलतकारी पर हसास इदारों ने साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट समेत 2 अहलकारों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि जनरल फैज़ हमीद के अफगान तालिबान से अच्छे ताल्लुकात थे, वो हमारा असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, अगर उनका एहतसाब हो रहा है तो सबका होना चाहिए। खान साहब का ये भी कहना था कि जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से तल्ख कलामी हुई थी। हुक्मरान नून लीग की अगर हम बात करें तो उनके कायद नवाज शरीफ साहब ने पार्टी रहनुमाओं को ये हुक्म दिया है कि मुक़्तदरा का भरपूर साथ दें, उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन जनरल फैज़ के मामले पर पार्टी रहनुमा एहतियात बरतें। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में गुज़श्ता रोज़ एक इस्तक़बालिया दिया, जिसमें सिपह सालार ने दुश्मन अनासर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम को खबरदार करते हुए कहा कि ये प्रोपेगेंडा अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है, जिसे कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से नाकाम बनाएंगे। ये सब उमूर और क्या आने वाले महीनों में मुल्की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? क्या मुज़ाकरात के दरवाजे को बंद समझा जाए और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद की बात कहाँ तक पहुँची है? इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम कर रहे हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, पिछले 2-4 दिनों में जो गैर मामूली वाक़यात हुए हैं उस पर तो हम आपकी राय ज़रूर लेंगे, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। मुफाहिमत का मिशन लेकर आप चले थे, ये नौबत ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने पर क्यों पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मफाहमत तो यकीनी तौर पे इस वक्त एक कौमी ज़रूरत है और अपोजिशन अगर इकट्ठी होगी तो ही मफाहमत होगी ना। और मफाहमत अपोजिशन की करना जो है वो कौम का मुतालबा भी है कि हुकूमत से बाहर जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उनको आपस में कम से कम मिल तो बैठना चाहिए ना, उन्हें आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और अपने एक सियासी अमल के ज़रिए जो है उन्हें अपने राय और अपनी जो उनके मुस्तकबिल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए और आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों का इकट्ठे होना ये बुनियादी तौर पर एक मफाहमत का ही अमल है। और हुकूमत के पास जो तो बात यह है कि ये इकट्ठे बैठना तो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ इसको एक ऐसी शक्ल देना कि जिसमें कोई जद्दोजहद मुश्तरका तौर पे या कोई तहरीक चलाई जा सके। क्या आपने इनसे मिलके बैक वक्त सब जमातों से मिलके ये पाया है कि इनके अंदर वो दाइया मौजूद है कि ये आगे चलें और इकट्ठे चलें? देखें, इसमें एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कट हुआ, जो इकट्ठे बैठने का प्रोग्राम बना, ये सब जो पार्टी शरीक थी उनकी क़यादत की ईमा और उनके ताउन से हुआ। अच्छा। ये मेरा नहीं इनिशिएटिव समझा जाना चाहिए, ये उन तमाम क़यादतों की ख्वाहिश के साथ ही ये पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता था। और उसमें मौलाना फजलुर रहमान से लेके अचकज़ई साहब से लेके अपना इमरान खान और बैरिस्टर साहब से लेके पीर साहब पगाड़ा, मतलब उनका तमाम जो BNP तमाम क़यादतें जो थीं उनकी इसके अंदर एक पॉजिटिव उसके बारे में सोच थी। अच्छा, इकट्ठे बैठे। जरा ये बताइएगा कि ये आइडिया कैसे फ्लोट हुआ? क्या आपको इनमें से किसी ने कहा कि दुरानी साहब आप ये इनिशिएटिव लें, या आपने इनिशिएटिव लिया और फिर इनसे बात हुई? देखिए, मेरा तो मफाहमत वाला तो इनिशिएटिव हर वक्त ही चल रहा होता है। फिर ये है कि ये जितने भी कायदीन हैं, ये इतने, अब हम भी बूढ़े हो गए हैं ना, तो बूढ़े लोगों की ये पुराने ताल्लुकात होते हैं, हर गर्मी सर्दी में वक्त में इकट्ठे गुजारे होते हैं, तो बहुत एक जानने का एक सोच, मतलब ये। अच्छा, ये मैं आपको अभी साहब बताऊं कि
یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ پیورلی ایک لمبے عرصے کے بعد، چونکہ آپ تاریخ کو بہت اچھی طرح میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت عرصہ سے کبھی بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی جو سیاستدانوں نے اپنی ایما پہ کی ہو جی، اور ایک سے زیادہ لوگوں نے اکٹھے ہو کے کی ہو. مطلب یہ ایک، اس کو میں نے آرگینک ڈیولپمنٹ کا نام اس لیے دیا ہے کہ یہ تمام سیاسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی اپنی سوچ کا آئینہ دار ہے. جب یہ میٹنگ کی، میں پیر صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا جی اس طرح کی سوچ ہے، میری مولانا سے بھی بات ہوئی ہے، پی ٹی آئی والوں سے بھی بات ہوئی ہے، چکزئی صاحب سے بھی، باقی سب سے بھی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑا مثبت اقدام ہے آپ، لیکن ایک بات اس میں میری طرف سے ضرور درخواست کریں کہ جناب تمام حکومت سے باہر جو پارٹیاں ہیں ان کو حکومت کی جو حکومت کے مقابلے میں عوام کے مفاد میں اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایک نکاتی ان کا آئیڈیا تھا جو میں نے وہاں پیش بھی کیا، جس پہ کسی کو اختلاف نہیں تھا، تبھی تو سب اکٹھے بیٹھے. اچھا درانی صاحب، یہ تو بڑا مثبت اقدام ہے، یہ تو بڑا مثبت اقدام ہے، لیکن دوسری طرف سے تو بڑے سخت اقدامات ہو رہے ہیں جہاں مفاہمت کرنی ہے آپ لوگوں نے، تو وہ کس طرح؟ جنرل فیض کی گرفتاری، سیدھی بات کر لیتا ہے، جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کیا آپ کے یا اس مشترکہ انیشیٹو کے راستے میں حارج ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک طرف تو ایک جا رہا ہے، ایک سمندر ایک دریا چل رہا ہے اور دوسری طرف ایک اور دریا چل رہا ہے، دونوں اپنی اپنی طرف چل رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک ادارہ ہے. میں ادارہ جاتی معاملات کو بہت سمجھتا ہوں. وہ ایک ادارہ ہے، اس کے اندر اپنا ایک احتساب کا نظام ہے، اس کے اندر ایک اپنا انکوائری کا سسٹم ہے، اور اس سے پہلے کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہے، 20 دفعہ ادارے نے اپنے آپ کو آن ٹریک، اپنے ٹیم ہے، اپنے جو افراد ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور ان کے خلاف ڈسپلن کی کارروائیوں کے ذریعے ہمیشہ اپنے ادارے کی مضبوطی کو بنایا ہے. اور ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ادارہ تو مضبوط ہو گیا، باقیوں نے تو مروسی ادارے بنا لیے. سیاستدانوں نے پارٹیوں کو ادارہ بنانے کے بجائے مروسیت کے کارخانے بنا لیا، اور حکومت نے جو ہے حکومت الیکشن کمیشن کو ادارہ بنانے کے بجائے اور دوسرے اداروں کو ادارہ بنانے کے بجائے انہوں نے ذاتی مفاد کے کارخانے بنا لیے. نہیں، یہاں پہ مسئلہ، میں آپ کی بات سے یہاں تک تو بالکل اتفاق ہونا ہے سب کے اندر کہ ادارے اپنا احتساب کرتے ہیں اور اپنے وہ لوگ جو کسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے بات چیت، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں کیا، اور جواب نہ دے پائے تو سزا ہوتی ہے. یہاں پر یہ اس معاملے میں ایک جسے کہیے ایک پہیلی بھی ہے، اور وہ پہیلی ہے خود عمران خان. یعنی بات جو ہے وہ چلتے چلتے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان تک پہنچ رہی ہے. یعنی ان جنرل فیض کا جرائم یا ان پر جو الزامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی امکانی طور پر ہو سکتا ہے. تو کیا یہ نہیں متاثر کرے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں حبیب صاحب، 9 مئی کے واقعات ہوئے، وہ امکانی طور پہ وہ جو ہے وہ عمران خان کی طرف جا سکتے ہیں، یہ بات کہی گئی. اسی طرح اب یہ واقعہ ہوا، اب یہ جو ہوا اس کے اوپر اتنی زیادہ گرد اٹھائی جا رہی ہے. اور میں ایک بات، میں اداروں کو سمجھتے ہوئے ملک کے مفاد میں، اور آپ کے سامنے جب میں بات کرتا ہوں میں بہت محتاط بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ حکومت کا رویہ اس ایشو کے اوپر بہت غیر ذمہ دارانہ ہے. حکومت کا ہر وزیر جو ہے وہ بیان دیتا ہے ان قانونی معاملات کے اوپر جو کہ 9 مئی سے متعلق ہیں. 9 گز 100 گز واروں گز نہ پھاڑوں، اس سے متعلق کوئی اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی اس 9 مئی کے واقعات میں جو متاثرہ پارٹی ہے وہ فوج ہے، اس کو انصاف کیا بیانوں کے ذریعے ملے گا
یا عدالتی پروسیڈنگز کے ذریعے ملے گا؟ مجھے کوئی یہ بات سمجھا دے، مجھے وزیر اعظم صاحب یہ بات سمجھا دے کہ وہ اگر اتنے مجبور محض ہیں کہ وہ اپنے پولیس سے ایک انکوائری بھی مکمل نہیں کرا سکتے تو بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کے سارے وزیر جو ہیں وہ ایکیوزنگ سٹیٹمنٹس اور ایک ججمنٹل سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں ہمارے میڈیا سے بھی، کہ جو کمر باندھ کے کمر کس ہو کے نکل آتے ہیں اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسکرین کے اوپر. درانی صاحب اس میں بھی حکومت کی طرف سے مدعا عدالتوں پر ڈالا جا رہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں عدالتیں ضمانتیں دے رہی ہیں، عدالتیں سزائیں نہیں دے رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں تو عدالت کے اوپر کیس کو کی پروسیکیوشن کو لے کے جانا اور عدالتوں میں اپنے موقف کو تسلیم کرانا کیا اپوزیشن کے کسی لیڈر کی ذمہ داری ہے؟ کیا میں جا کے عدالتوں سے فیصلے لے کے دوں گا حکومت کو؟ اور اگر عدالتیں حکومت فیصلہ نہیں کر رہی تو اس کا ایکوزیشن جو ہے محمد علی درانی پہ ہو جائے گی کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی اور یہ عدالتوں کے حق پہ بول رہا ہے اس لیے یہ نہیں. بھائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ایکوزیشنز ہیں ان کو عدالت کے سامنے کسی ڈھنگ سے پیش کریں. میں آپ کو حبیب صاحب یہ اس چیز کے لیے آپ نے تو الیکشن سے پہلے بھی بڑا سروے کیا تھا، ذرا حکومت نے جتنے ابھی تک استغاثے تیار کیے ہیں ان کو آپ صافی سب کچھ کر سکتے ہیں، حکومت کو بیان نہیں دینا چاہیے، آپ تو اپنی تحقیق کر سکتے ہیں. مجھے تحقیق کر کے بتائیں کہ قوم کو بتائیں کہ جتنے استغاثے انہوں نے بنائے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، ان میں کتنا میٹیریل ہے، وہ کتنا پروف کر سکتے ہیں. جی ان میں سے تو بہت سارے جج نے فیصلہ نہیں دیا، شاید ایک پیشی کی مار ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اب مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. آج بھی میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا ادھر کے جج نے یہ کر دیا. او یار جج نے کر دیا، جج کانٹ رائٹ اینی تھنگ آن تھن ایئر. اگر جج نے کچھ کرنا ہے تو اس کو ایویڈنس چاہیے. اب بین ہی یہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک ادارے نے بڑی جرت کی ہے، بہت سینئر لوگوں کو انہوں نے امپلیکیٹ کیا ہے کسی معاملے میں. ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے کہ پوری حکومتی برگیڈ جو ہے اس سٹیٹمنٹ کو لے کے کسی سیاسی پارٹی کو اکیوز کرتے ہوئے، انہیں ملک دشمن بناتے ہوئے ان کو سزا اور ان کی سیاست کے خاتمے کے اعلان کر سمجھ رہے. دیکھیں یہ بات، یہ تاثر جو ہے، یہ تاثر اب دیکھیے کہ کچھ طرح کی خبروں سے، وہ آپ والی بات یہ ہے کہ اب پتہ وہ اس میں خبر کہاں پہ ہے، اسپیکولیشن کہاں پہ ہے، خواہش کہاں پہ ہے، یہ اندازہ کرنا ابھی ذرا مشکل ہے. لیکن جو حالات ہیں، جو تناؤ ہے سسٹم کے اندر، وہ تو بہرحال اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہوا کہیں کی بھی چلے، پی ٹی آئی بیچاری مصیبت میں آ جاتی ہے. ٹھنڈی ہوا نہیں لگنی پی ٹی آئی کو. دیکھیں میں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو پی ٹی آئی کی فائر وال جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ان کی عوام ہے. اگر آپ کوئی ایسا ویو چلا لیں جس کی نتیجے میں ان کا ووٹر ان سے دور ہو جائے، تب تو وہ نقصان میں ہوں گے. آپ جتنا، اور ہوتا یہ ہے کہ بیچارے اداروں کو یہ بدنام کر رہے ہیں، مطلب جو اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کے بجائے یہ اپنی سیاست کی، ان کی قربانیوں کے اوپر انہوں نے اپنی سیاست کی دیگ چڑھائی ہوئی ہے، اپنے مفادات کی دیگ چڑھائی ہوئی ہے، اور بار بار جو ہے اس طرف لے جا کے یہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے شاید یہ اپنی سیاست کو مضبوط کر لیں گے. آج میاں صاحب نے، میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ سمجھ کی بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ بھائی اس ایشو میں زیادہ نہ پڑھو. لیکن یہ بھی ذرائع کی خبر ہے، اچھا پتہ نہیں کہاں بھی ہے. اچھا یہ بتائیے گا درانی صاحب، نہیں پتا کہاں کے. درانی صاحب آپ نے جو مجلس، مطلب آپ کی میزبانی میں جو مجلس منعقد ہوئی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا آئندہ کچھ عرصے میں، ہفتوں میں، مہینوں میں یہ کسی اتحاد کی شکل یا اختیار کر سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ اب اس دفعہ جو میں نے اس پہ بہت زیادہ لوگوں سے ڈسکشنز بھی کی ہیں، پارٹیز کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، جیسے جماعت والوں کا اپنی ایک رائے ہے، دوسری پارٹیوں کی اپنی رائے ہے، پھر والیومز کا بڑا ڈفرینس ہے، پاپولیرٹی لیولز کا بڑا ڈفرینس ہے۔ دیکھیں یہ سیاست کے بارے میں کہتے ہیں یہ زرگری ہوتی ہے، مطلب سونے کا باریک کام ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک دم سے جیسے ہوتا تھا نا جی کہ ایک ماڈل بن کے آیا اور وہ جناب ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا اور سارے لیڈر بھاگتے بھاگتے، یہ ہماری دونوں جو قیادتیں ہیں دونوں پارٹیوں کی مروسی، یہ ہمیشہ ایسی سیاست کرتے رہے نا کہ جی اوپر سے ایک پرچہ آ گیا اس کے مطابق انہوں نے اپنا وہ اناؤنسمنٹ۔ نہیں، دیکھیں یہ اس دفعہ جو یہ کام ہو رہا ہے، میں اس کو آرگینک کام کہتا ہوں، اس کے نتیجے میں گراؤنڈ ریئلٹیز کا احساس کرتے ہوئے، گراؤنڈ کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے، ایک ایسا ایکتا، ایک ایسا اکٹھ اور ایک ایسی حکمت عملی ایوالو ہوگی ود دی پیسج آف ٹائم، دنوں میں، ہفتوں میں، کہ جس کے نتیجے میں جو بھی لاہے عمل تیار ہوگا اس کا ملک کو فائدہ ہوگا، ملک کی سیاست کو استحکام ملے گا۔ تو جنرل فیض کی گرفتاری، کیونکہ جنرل فیض کا چونکہ سیاست میں ایک کردار رہا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب وہ خود اپنے عہدے پر ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر رہے تھے، تو کیا ان کی گرفتاری آپ کے کام کو مشکل کر رہی ہے یا آسان کر رہی ہے، یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی غیر متعلق ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم ہوگا اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے سیاست پہ اثرات مرتب ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، ایسے اقدامات جو ہوتے ہیں ان کے اثرات افراد پہ مرتب ہونے چاہیے۔ دیکھیں اب امریکہ میں آپ دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اگر کسی سیاستدان نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر کسی سرکاری ملازم نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس سے کوئی کمزوری نہیں آئے گی، اس سے کوئی سیاسی عمل نہیں رکے گا، اس سے پاکستان کی ترقی نہیں رکے گی، اس سے پاکستان کے عوام کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا کہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں ہر لحاظ سے۔ تو ابھی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید مزید بھی ہوں، تو پھر آپ سچویشن کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں، اور سیاسی ماحول میں اس سے کیا کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا۔ دیکھیں میری بات کو مان لیں، دیکھیں یہ لنکڈ نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے حکمران انہیں لنک کرتے ہیں کیونکہ ان کا مفاد ہے۔ پچھلے 54 سال سے انہوں نے اپنی سیاست کو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی فوج کے سر پہ کریں، اور اگلے قسط میں یہ کوشش کی ہے کہ اسی کو بدنام کریں۔ ایک دفعہ فیور لیں، 1 پیج، پچھلی حکومت بھی 1 پیج کہتی تھی، یہ بھی 1 پیج کہتے ہیں، وہ 1 پیج ٹھیک تھا یا یہ 1 پیج ٹھیک ہے؟ اس 1 پیج کو ختم کریں، 1 گورنمنٹ کی بات کریں، اٹس اے 1 گورنمنٹ۔ آپ 1 گورنمنٹ کی بات، ہم ایک پہ، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس لیے وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ہمارے مخالفوں کے خلاف ہے۔ آج حکومت کا پتہ ہے کیا موقف ہے کہ جی آج ہمارے اور فوج کے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے فوج کی طرف سے اگر کوئی بھی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے مخالفوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ نہیں ہو رہی، یہ ملک کی فوج ہے، اس میں ہر پاکستانی شریک ہے، یہ ہر پاکستانی کی فوج ہے۔ کل میرے بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، میرا عزیز کا بچہ شہید ہوا ہے، ہم اس کو ڈسون کر دیں گے ان کی سیاست کی وجہ سے، جنہوں نے کہ 70% آئی پی پیز لگا کے پورے ملک کو جو ہے رسوا کر دیا؟ کیا یہ بل فوجی کو نہیں دینا پڑتا؟ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ مفاہمت کس سے کریں گی؟ اس حکومت سے، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اس سے کریں گی یا کسی اور سے مفاہمت ہوگی؟ دیکھیں ان کی پہلی مفاہمت جو ہوگی وہ آپس میں ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ بہت ضرورت ہے اس وقت کہ تمام اپوزیشن آپس میں کمیونیکیٹ کر سکے، بیٹھ سکے، بات چیت کر سکے، ایک مشترکہ لاہے عمل بنا سکے۔ دوسری ان کی کمیونیکیشن ہوگی پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد
حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حکومت بنانے کا حق عوام کو ہے. جب وہ ووٹ کو عزت دینے کے نام پہ آ جائیں گے, جب وہ اس مقام پہ آ جائیں گے کہ ہم نے پاکستان کے اندر سیاست کو عزت دینی ہے اور ہم نے سیاست کے ذریعے آگے بڑھنا ہے, ہم نے صفوں پہ دوڑ کے یا ہم نے جو ہے اداروں کو ایکیوز کر کے انہیں انوالو کر کے ہم نے اپنے سیاسی مفادات نہیں اٹھانے, بلکہ ہم نے ملک کی یعنی مینڈیٹ کی مفادات کے لیے واپسی ہونی چاہیے. اس کے بعد سب سے بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیے اور آپ قبضہ کر کے اقتدار پہ بیٹھے, اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل ہے. دیکھیں جی عمران خان صاحب کو اگر سیاسی طور پہ آپ نے اسیر رکھا ہوا ہے تو انہیں رہا کریں. اگر ان کو انہوں نے کوئی جرم کیا تو بالکل رہا نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ یہ گرفتار کرنا, دیکھیں کسی آدمی کو سب سے بڑی دنیا کے اندر جو سزا دی جاتی ہے وہ قید کی دی جاتی ہے, قید کے بعد کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کسی فرد کو قید کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے قید کے لیے جواز ہونا چاہیے, اور سیاسی قیدی کبھی بھی ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوتے. اب کیا ہوا ہے دوسرے ملکوں میں بھی, جہاں جب ایک حکومت گرتی ہے تو قیدی رہا ہوتے ہیں. یار کبھی کوئی مسلمان ملک جو ہے نا حکومت گرنے سے پہلے بھی قیدیوں کو رہا کرا کے ان سے بات چیت کر کے انگریزوں کی طرح اور جمہوری ملکوں کی طرح آگے بڑھنے کا راستہ دیکھ لیں. درانی صاحب, فرانس اور برطانیہ تو کٹے ہو سکتے ہیں. آپ کی یہ جو آپ نے مجلس برپا کی کھانے پر, اس نے ایک بہت ساری ایک سیاست میں ایک تموج اور ہلچل تو پیدا کی, اور یعنی گویا اس تصویر نے ہی بہت ساری نئی تصویروں کو جنم دے دیا ہے. وہ تصویر کہ جس میں یہ سارے لوگ ایک لائن میں بیٹھے ہوں اور آپ اعلان کر رہے ہوں کہ جناب ہم اس اتحاد یا اس تنظیم کا حصہ ہیں جو اس ایک یا دو نقطوں پر قائم کی گئی ہے, وہ تصویر کب تک سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو میں نے اس میں اپنی پوزیشن کو حبیب صاحب بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. دیکھیں ان کا پیار ہے, جتنی بھی قائدین ہیں انہوں نے مجھے اس خدمت کے ایک خادم کے طور پہ ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے دعوت کے لیے میری دعوت کو, جو میرے لیے عزت تھی, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے سیکھا ہوا ہوں میں, اور ان کی میں عزت بھی کرتا ہوں. اس لیے انہوں نے یہ دیا تو یہ تو میرے لیے ایک اعزاز تھا جو انہوں نے مہربانی. مولانا ہوں, اچکزئی صاحب ہوں, لیاقت صاحب ہوں, مطلب عمران صاحب, سب لوگ ہمارے بہت مہربان, پیر صاحب. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو اگلا آپ ابھی تک جو ہوا ہے پہلا سٹیپ, اور میں نے اس کے بعد دیکھیں اس دن ہم نے میڈیا کو نہیں بلایا ہوا تھا. یہ بڑے عرصے بعد کوئی میٹنگ تھی جو کہ میڈیا کی پریزنس میں نہیں تھی, اسی لیے ابھی تک چل بھی رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس لیے کوئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ہو رہا ہے. اب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میٹنگ ہونے کے بعد پتہ چلا, تو چونکہ آپس میں ہی تھے سب لوگ. اب مطلب یہ ہے کہ اس ساری چیز کے بعد جو ہے ہم نے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ میٹنگ کا ہو جانا ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہے. یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے, یہ سٹیپ فارورڈ ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں سٹیپ ہے. اور اگر یہ قائدین آپس میں اسی طرح مثبت سوچ رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائدین عوام کی محبت اور عوام کے احترام کا اور ملک کے روشن مستقبل کا محور بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, سپہ سالار نے سابق آرمی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ دیا, اس طرح کی تقریب معمول کی بات ہوتی ہیں, اور باجوہ صاحب نظر نہیں آئے اس تقریب میں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے باقاعدہ طور پر یوں کہیے کہ یہ پروپیگنڈا کی حد تک پہنچی ہوئی بات تھی کہ جناب جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ دراصل موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رنجش ہے, کوئی فرق ہے, کوئی اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو اور مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ باتیں ہونے کے باوجود اس پہ نی جرک ریئیکشن نہیں دیا گیا, بلکہ انتظار کیا گیا.
اچھا. اور انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ 14 اگست کو ختم ہو گئی کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف نے سب لوگوں کو بلایا، جس میں اعزاز یافتہ عام فوجی بھی تھے، سابق جو ریٹائرڈ سربراہان رہے ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی تھے، اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے. تو یہ سارے لوگ، ان سارے لوگوں کی موجودگی، اور پھر بیچ میں جس طرح ان کی ویڈیوز دکھائی دی کہ کوئی ان کے تقریباً گلے میں ہاتھ ڈال کے بات کر رہا ہے، کسی کو وہ کندھے پہ ٹیپ کر رہے ہیں، اور جس طرح لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور بڑا خوشگوار ماحول میں، تو ایک تو اس تاثر کی مکمل طور پر نفی ہوگی. اچھا. جو ایک کریٹ کیا جا رہا تھا. اور فوج میں آپ کو شاید علم ہو کہ فوج میں وہ کہتے ہیں کہ جو فوجی ہیں، وہ میں نے کئی فقرہ پڑھا تھا کہ جو سولجرز نیور ڈائی، دے جسٹ فیڈ اوے. یہ جو یہاں پہ جو فوجی ہوتے ہیں، کوئی بھی جو اپنی فوج سے نکل جاتے ہیں، تو ان کے اندر سے فوج نہیں نکلتی. وہ ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو فوجی کہلوانے پر ہی فخر کرتے رہے. Once a soldier, always a soldier. بلکہ ہم نے تو اپنے محلوں میں بچپن میں بہت ساری چیزیں اپنے دیہات میں دیکھے کہ کوئی ریٹائرڈ فوجی ہیں تو انہوں نے اس کو فوجی ہی کہا جاتا تھا، یا وہ چاچا فوجی یا تایا فوجی، تو اس طرح کی چیزیں کرتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ فرق جو ہے وہ مٹ گیا. باجوہ صاحب کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے، مجھے I'm not sure کہ وہ شاید ملک سے باہر ہے. اچھا. اس وجہ سے وہ وہاں پہ تشریف نہیں لا سکتے. نواز شریف صاحب اب احتیاط برتنے کی ہدایت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. فیض حمید کے معاملے پہ بات کرتے وہ احتیاط برتیں، جبکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ بڑے شادیانے بجا رہی تھی اس معاملے پر. اور آج پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر مقدم کرتے ہیں ان گرفتاریوں کا. دیکھیں ایک تو پہلے تحریک انصاف لیکن کہہ رہی ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. یہ اصل میں فوج کا اندرونی معاملہ ہے. اس بات پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں. اب اور اس میں بھی دو معاملے، ایک معاملہ ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اور دوسرا معاملہ ہے جس میں اس دن فیصل وارڈا صاحب بھی ہمارے یہی فرما رہے تھے کہ میں تو دوسرے حصے کو اصل حصہ سمجھتا ہوں، پہلا حصہ سمجھتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یعنی کچھ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو پروبیبلی پالیٹکس تھے. اب یہ دونوں حصے، جو پہلا حصہ ہے وہ تو تقریباً ثابت شدہ ہے، دوسرا حصہ ایسا ہے جو مبہم ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری آپ کے پاس طوطے مینا کاری کرنے کے ایک جواز اس میں موجود. کچھ چیزیں ہم نے آج بھی دیکھی. اچھا پھر کچھ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ آج بھی جو تین اس معاملے میں کہ جی اچھا جی وہ جو ان کے درمیان جو تھے وہ ایک صاحب تھے جو جیل میں کام کرتے تھے، جو عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان سہولت پیغام رسانی کرتے تھے، اور کچھ اور لوگ ہیں. اچھا اس میں سہولت کاری کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ پتہ نہیں وہ کس طرح کی وہ جو سہولت تین کاری. سابق لوگ ہیں، سابق فوجی، ان کے لیے ریٹائرڈ ہیں، ان کے لیے استعمال ہو. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا، ایک تو اس بات کو سمجھیے کہ پیغام رسانی چونکہ ایک ماحول ایسا بن چکا ہے نا، تو ہم نے ہر چیز میں بہت زیادہ ریڈ کرنا ہوتا ہے کہ پیغام رسانی سے مراد یعنی کیا. اچھا بھئی یہ بھی تو پیغام ہو سکتا ہے کہ حال چال کیا ہے، اچھا، اور خدا نخواستہ کوئی برا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ فوج اور سول معاملہ جہاں پہ آپس میں ملتے ہیں، سب سے زیادہ نزاکت وہیں پہ ہوتی ہے. اچھا، فوجی معاملہ تو فوجی ہے نا، اور سول معاملہ سول ہے. لیکن جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا، وہاں پر بات کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے. خواہ وہ کوئی سول شخص بات کر رہا ہے، خواہ وہ کوئی فوجی شخص بات کر رہا ہے، کیونکہ ایک سے دوسرے کے درمیان مل جانے سے 100 قسم کی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، میں ان پہ توجہ کرنے کے باوجود ان کو ابھی تک مکمل طور پر درست ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، میں اس کے لیے تھوڑا انتظار کروں گا کہ جب تک صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے تو پھر اس پہ بات کی جائے. ہاں، تیسری بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گرم ہوا چلے، کوئی زلزلہ آئے، کوئی طوفان آئے، وہ کسی کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، آج کل ماحول ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کا کچھ نہ کچھ بگڑ جاتا ہے، کچھ بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالات برے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے انٹرنیٹ میں تعطل کے حوالے سے پیش آنے والی مشکلات پر. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں سے انٹرنیٹ سروس انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث آن
آن لائن خریداری ہو، فری لانسنگ ہو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہو، صارفین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ڈیجیٹل اکانومی بحران کا شکار ہے۔ آن لائن کاروبار سے منسلک افراد کو بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیا بھر میں فری لانسنگ کے لیے مشہور پلیٹ فارم فائبر کی جانب سے مبینہ طور پر کئی پاکستانیوں کا فری لانسر سٹیٹس غیر فعال کرنے کی خبریں بھی سرگرم ہیں۔ آن لائن کلاسز لینے والے طلباء کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں سینیٹر افنان اللہ نے انکشاف کیا ہے کہ انٹرنیٹ سپیڈ کم ہونے سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر فائر وال کی تنصیب کا دوسرا ٹرائل کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا سروسز آئندہ 2 سے 3 روز میں معمول پر آ جائیں گی۔ انٹرنیٹ سروس کی سست روی پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ فریحہ عزیز صاحبہ۔ فریحہ صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کے شروع سے ہی انٹرنیٹ کافی سلو ہے اور اس کی وجہ سے بڑی مشکلات بھی ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اگر یہ سلسلہ مستقل رہتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ لیکن نتائج تو اب سامنے ہمارے آ ہی رہے ہیں۔ جس طریقے سے جو ای لانسرز ہیں، فری لانسرز ہیں، اب انڈسٹری بھی فائنلی بول پڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے متاثر ہو رہی ہے ڈیجیٹل اکانومی بھی، بزنسز بھی۔ تو یہ تو آپ کے اس سال کے شروع سے سلو انٹرنیٹ یا ہمیں جو خبریں مل رہی تھی کہ اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں ویب مانیٹرنگ سسٹمز، اس کے بعد فائر وال کی خبر آئی، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، کیا ڈپلوائے کیا گیا ہے یا جا رہا ہے، کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے کیا کیپیبلٹی ہے اور کس طریقے سے یہ متاثر کرے گا کہ یہ صرف ٹیسٹنگ فیز میں آگے جا کے بھی، اور اس پہ جو آپ کے صارفین کے حقوق ہیں وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بزنس اپنی جگہ متاثر ہو ہی رہا ہے، تو اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ آج آپ نے بھی ذکر کیا کہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہاں پہ بریفنگ ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی، اور وہ بریفنگ بھی ان کیمرہ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ اپنے بزنسز جو باہر سے ان کو کانٹریکٹس مل رہے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ کب انٹرنیٹ کی سہولت ہوگی یا کوئی ایپ بند ہو جائے گی یا فنکشن ریسٹرکٹ ہو جائے گا یا اس کا کوئی نمبر ہے؟ ایک نمبر تو آج سینٹ میں آیا ہے فریحہ، کہ اتنا نقصان ہو چکا ہے اب تک ہمیں؟ دیکھیں، میں نمبرز تو نہیں، یہ تو انڈسٹری اور پی ٹی اے کی طرف سے ہی آ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے ریونیو تھا اور کیا آپ کس طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ کوانٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت تک تو حکومت اور پی ٹی اے یہ تسلیم بھی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ایشو ہے۔ ہر چیز ٹیکنیکل گلچ بنا دی جاتی ہے جیسے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور یہ ٹیکنیکل گلچ ملک بھر میں نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ متاثر ہو رہے ہیں انٹرنیٹ سپیڈز بھی۔ یہ پہلے کوئی انڈر سی کیبل کا ایشو، پھر فال، پھر واٹس ایپ کا، کوئی واٹس ایپ نے بھی یہ کہہ دیا تھا واضح طور پہ کہ ہماری طرف کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس کا ایک تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل حالات سے بھی ہے پاکستان کے، یعنی کیا دنیا اس کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو سینسرشپ سمجھے گی، یا دنیا اس کو یہ کہے گی کہ نہیں، آپ اپنے کچھ چیزیں ہیں ایسی جو شاید آپ کے ملک میں ڈسٹربنس کریٹ کر سکتی ہیں، ان کو روکیں؟ قومی سلامتی سے جوڑے گی؟ دیکھیں، اس کو قومتی سلامتی سے اور پھر اب ڈیجیٹل ٹیررزم کا فریز استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہے یہ سینسرشپ ہی اور پولیٹیکل کنٹرول اور انفارمیشن کنٹرول اسینشلی، جو کہ ہر بار اٹیمپٹ کیا جاتا ہے اور پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کوششیں کی ہیں۔ تو یہ اب اور ہمیں حوالے دیے جا رہے ہیں کہ یو ایس، یو کے اور ممالک میں بھی فائر والز ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کلیمز فیکٹ چیک کر چکے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور دوسرا جو کانٹینٹ کے حوالے سے ہے، لاز ہوتے ہیں، ان کو کمپنیز کو اگر ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے، وہ اس کا پورا ایک ٹرانسپیرنٹ اوورسائٹ میکنزم ہوتا ہے اور مخصوص کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے کہ سیکریسی میں براڈ بیس طریقے سے سینٹرلائز ریاست یا حکومت کے کنٹرول میں ہو، یہ نہیں ہوتا، اور جہاں ہوتا ہے وہاں پولیٹیکل رجیم ہی الگ ہے، وہاں آئین اور جو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا فریحہ کہ دنیا کے جن ممالک میں فائر وال اگر انسٹال کی جاتی ہے تو کس صارفین کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کس کو اس سے کیا کتنا افیکٹ ہوگا کوئی اس چیز سے، یا صارفین کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جس ملک میں جہاں سے یہ فائر وال کا لفظ آ رہا ہے وہ چین ہے، اور وہاں پہ سب جانتے ہیں کہ چائنیز جو گولڈن شیلڈ ہے، لیکن
وہ چین کے ایک پولیٹیکل رجیم بالکل مختلف ہے. دوسرا وہ اس طریقے سے خود مختار یا انہوں نے باہر کی دنیا بند کی ہوئی ہے, تو وہاں فورن میڈیا فورن پلیٹ فارمز نہیں ہے, سوشل میڈیا نہیں ہے, ان کے اپنے ہی چیزیں ہیں. وہاں پہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں, لیکن جو آپ کے لاز ہیں, انفورسمنٹ اور ریگولیشن کے ذریعے ظاہر ہے ایک ماحول ہے, اس کے ذریعے بھی انفورسمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کے آپ کے انڈسٹری بھی جو ڈپینڈنٹ ہے باہر کی سروسز, امیزون, ایزور, ہوسٹنگ کے لیے باقی برانڈ جو ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا سروسز استعمال کرتے ہیں. آپ اس طریقے سے اگر ڈسرپٹ کرتے رہیں گے, کبھی کچھ بند کر دینا, کبھی ڈسرپٹ کر دینا, پھر آپ جس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں, آپ ان پٹ لیتے نہیں ہیں. باقی ممالک جب حوالہ دیتے ہیں, یو کے کا وائٹ پیپرز چھپتے ہیں, کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, سالوں سال یہ پروسیسز چلتے ہیں. یہاں پہ ایک میٹنگ بلا کے ختم کر کے اور وہی چیز جو ان پٹ دی جاتی ہے وہ رد کر کے اپنی چیز لے آتے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو یہ بتائیے گا فریحہ, اس وقت جو ہماری لیگل ریجیم ہے, کیا وہ اس بات کو الاؤ کرتی ہے کہ اس طرح کا فائر وال لگایا جا سکے, یا کانٹینٹ کو, جو باہر سے آنے والا کانٹینٹ ہے یا پاکستان کے اندر والا کانٹینٹ ہے, اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیں, یہ تو سوال بھی اٹھتا ہے کہ ان کے پاس کہاں ہے یہ آئینی یا قانونی اختیار جو یہ کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو سرویلنس کے حوالے سے بھی سامنے آئی ہیں چیزیں, تو وہ بھی یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ کہاں تھی اتھارٹی جو آپ لافل انٹرسیپٹ سسٹم لگایا ہوا تھا اور آپ یوزر ڈیٹا وہاں سے گزار رہے تھے, اور یہی پتا چلا کہ نہیں تھی, تو انہوں نے آتھرائزیشن کریٹ کر دی SRO جاری کر کے. تو ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ اختیار ہے یا کسی کو کرنا چاہیے یا یہ کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایکچولی نہیں تھا, اور پھر وہ اختیار کریٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ٹینشن یا کریٹ ہوتی ہے جو آپ کے آئینی حقوق ہیں, جو قوانین ہیں ان میں, اور یہ جو پریکٹسز رائج ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فریحہ, آپ پروگرام میں موجود تھیں. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے